अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11th का नफ्सियात का दूसरा सबक नफ्सियात की शाखें ये शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला सबक था जिसमें हमने देखा था नफ्सियात की कहानी। नफ्सियात की कहानी में हम आपको डिटेल नफ्सियात की तारीख़, रूह का इल्म, शऊर का मुताला, लाशऊर का मुताला, उसी तरीक़े से हमने आपको जॉन वैटसन का जो बर्ताव का जो नज़रिया था SOR मॉडल हम देख चुके हैं। हिंदुस्तान में नफ्सियात का देख चुके हैं हम, जो साइकोलॉजी इन इंडिया थे, हिंदुस्तानी नज़रिया देखे थे हमने, और जो नफ्सियात के मकासिद है यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले सबक में। आज हमें देखना है नफ्सियात की शाखें। नफ्सियात की शाखें ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो दौर है ये क्या है, जदीद दौर है, और जदीद दौर में नफ्सियात को एक अहम साइंस के तौर पर माना जा रहा है। आज के दौर में जो नफ्सियात है ये एक अहम साइंस है, और नफ्सियात का जो वसअत है, जो इसका दायरे कार है, वो हर रोज़ क्या हो रहा है, वसी होता जा रहा है। अब हम नफ्सियात की स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी हासिल क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसकी वजह से मुख्तलिफ़ बर्ताव के जो मसाइल हैं इससे छुटकारा हमें मिल रहा है, और इस वजह से नफ्सियात की मुख्तलिफ़ शाखों का क्या हुआ है, इर्तिक़ा हुआ है। मिसाल अगर मैं आपको दूं कि आजकल खेलकूद के मैदान में नफ्सियात जो है एक नई शाख के तौर पर उभरी है। जो नफ्सियात क्या करती है, खिलाड़ियों के मुताल्लिक़ जो भी उनके नफ्सियाती मसाइल होते हैं इसको हल करने में मददगार साबित हो रही है। ये खेलकूद की नफ्सियात में आता है। उसी तरीक़े से हम देखते हैं कि आजकल जो है इंटरनेट से हम क्या करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं। आपको मालूम है गूगल पे इस्तेमाल करते हैं हम, फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीक़े से हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, फ़ेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हम मुख्तलिफ़ क्या कर रहे हैं, हम अलग तरीक़ों से समाजी ताल्लुक़ात जो है वो क्या कर रहे हैं, क़ायम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया है, इंटरनेट की वजह से ये आसान हो गया है। लेकिन हमें इसी के साथ साथ ऑनलाइन धोखेबाजी भी क्या हो रही है, इसमें भी इजाफ़ा हो रहा है। जैसा आप क्लास 10th में आप लोगों को जो समाजी सेहत था, इसमें आपको डिटेल बताया गया था कि किस तरीक़े से क्या होता है, ऑनलाइन धोखेबाजी होती है। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ जो है हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन हमें दिखाई कुछ और जाती है और वो भेजते कुछ और है। उसी तरीक़े से हम देखते हैं कि ऑनलाइन धोखेबाजी हो गई है, पैसों का जो है वो क्या हो गया है, इस लेन देन में धोखेबाजी हो गई है। इस तरीक़े के जो तमाम मसाइल होते हैं इसको समझने के लिए और उन्हें हल करने के लिए साइबर नफ्सियात जो है ये भी एक नई शाख जो है वजूद में आई है। तो आजकल नफ्सियात की 50 से ज़ायद शाखें वजूद में आ चुकी हैं, जो इंसान के बर्ताव का क्या करती है, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुताला करती है, और इस तरीक़े से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो जो आज की जो जदीद नफ्सियात हैं, जो इतने भी मैं आपको कह रही हूँ कि 50 से ज़ायद शाखें जो यहाँ पर नफ्सियात की मौजूद हैं, ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू की क्या कर रही है, अक्कासी कर रही है। क्योंकि जो नफ्सियात का दायरे कार है वो बहुत ज़्यादा वसी है, और जो हमारे जो ज़िमनी पहलू हैं इसकी भी क्या करता है, ये अक्कासी करता है। तो नफ्सियात के अंदर आज जो हम देखेंगे वो है नज़रियाती नफ्सियात, जिसे हम थेरोटिकल साइकोलॉजी कहेंगे। जो माहिर नफ्सियात हैं हमारे, वो नज़रियाती मैदान में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनकी ख़ास तवज्जो इस बात पर है, वो इस बात पर तहक़ीक़ कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उनको किस तरीक़े से पेश करें। उनकी बुनियादी तवज्जो इस है कि जो बुनियादी उसूल जो है, मुख्तलिफ़ उसूल हैं जो इंसानी बर्ताव से मुताल्लिक़ होते हैं, इसके ऊपर क्या करना है, क़वानीन बनाना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप एक जदवल, एक चार्ट आप लोगों को दिया गया है कि नफ्सियात की नज़रियाती शाखें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो नज़रियाती नफ्सियात की मुख्तलिफ़ ज़िमनी शाखें हैं, लेकिन हमारे पास जो है सिलेबस में हमारे लिए वो 6 अहम शाखों का मुताला हमें करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नशोनुमा की नफ्सियात हैं, बच्चों की नफ्सियात, समाजी नफ्सियात, वखूफ़ी नफ्सियात, तजुर्बाती नफ्सियात और ख़िलाफ़ मामूल नफ्सियात। इस तरीक़े से ये 6 अहम शाखों का हमें मुताला करना है। तो सबसे पहले जो है नशोनुमा की नफ्सियात। नशोनुमा की नफ्सियात में क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि नशोनुमा का जो मरहला होता है वो हमल के ठहरने से लेकर तो मौत तक की तब्दीलियों का जिसमें मुताला किया जाता है।
کہ انسان جو ہے وہ جب بن رہا تھا وہاں سے لے کر تو جب اس کی کیا ہو جائیں گی، موت ہوگی، تو اس دوران اس کے اندر جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ سب نشو و نما کی نفسیات کے انڈر آتا ہے۔ نشو و نما کی نفسیات اس امر کا سائے سے مطالعہ ہے کہ انسان کے جو مراحل ہیں زندگی کے، وہ کون سے مختلف مراحل کیا ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد اس بات کی تشریح کرنا ہوتا ہے کہ انسانی خیالات، سوچ، برتاؤ یہ زندگی بھر کیا ہوتے رہتے ہیں، ہمارے تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری زندگی کے اندر مخصوص حصے ہیں ہمارے، آپ کو پتہ ہے نا، بچپن آتا ہے، پھر شباب کا دور آتا ہے، پھر بلوغت کا دور آتا ہے، پھر بڑھاپے کا دور آتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری زندگی کے کیا ہوتے ہیں، مخصوص حصے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اندر جو کیا آتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں بھی کیا ہے، 3 ٹائپ کے زمرے ہوتے ہیں، اس کے بھی جسمانی نشوونما ہوتی ہے، وقوفی نشوونما ہوتی ہے اور سماجی نشوونما ہوتی ہے۔ تو جو یہ جو نشوونما ہے، جو نشوونما کی نفسیات ہیں، یہ نفسیات کے 6 مقاصد ہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ کہ انسان میں عمر کے ساتھ ہونے والی یکساں خصوصیات کا جاننا، دوسرا یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ مذکورہ تبدیلیاں کب ہوتی ہیں، تیسرا ہے کہ تبدیلیوں کی وجوہات کیا ہیں، چوتھا کیا ہے کہ جو تبدیلیاں ہمارے اندر ہو رہی ہے اس سے برتاؤ پر کیسے وہ اثر انداز ہو رہی ہے، پانچویں کیا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ قابل پیش گوئی ہے یا نہیں، اور چھٹا یہ جاننا کہ تبدیلیاں انفرادی ہوتی ہیں، یعنی کہ خود سے ہو رہی ہے یا پھر آفاقی ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گئی ہے نشو و نما کی نفسیات۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے بچوں کی نفسیات۔ بچوں کی نفسیات میں ہم کیا دیکھیں گے کہ بچپن کے دوران بچوں کے اندر جو حیاتیاتی، نفسیاتی اور جذباتی تبدیلیاں جو آتی ہیں وہ بچوں کی نفسیات میں آتی ہے۔ یعنی بچے کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، کوئی غلط برتاؤ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے کسی بچوں کے اندر چوری کی عادت ہوتی ہے، بستر میں پیشاب کرنا ہے، یا اسکول سے بچے کیا ہے غیر حاضر رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایسے ان پہ مسائل ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ جو ہے ماہرین نفسیات دیکھتے ہیں، تو یہ بچوں کی نفسیات میں آتا ہے۔ ان کی اخلاقی، لسانی، ذہنی، جذباتی اور جو سماجی نشو و نما ہے اور ان کی جو ترقی ہے، اس کا جائزہ کیا ہے، لیا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے ان جو تبدیلیاں اس کے اندر ہو رہی ہے تو بچہ جو دوسروں پر منحصر تھا اب وہ کیا ہوتا ہے، خود کفیل ہوتا جاتا ہے۔ تو جو والدین کے درمیان علیحدگی ہے بچوں پر، وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کہ آج کے ماحول جو ہے وہ کیسا ہے۔ پیرنٹس جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، باہر جاب کر رہے ہیں، بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، یا پھر فارن میں جو ہے وہ فادر کیا ہوتے ہیں، گئے ہوئے ہیں، یا اس طریقے سے والدین بچوں سے کیا ہے علیحدہ رہ رہے ہیں، اس سے بچوں کی پر کیا اثرات ہو رہے ہیں، یہ بچوں کی نفسیات میں آتا ہے۔ کوئی بچے ہم دیکھتے ہیں کہ انگوٹھا چوستے ہیں، وہ کیوں چوستے ہیں، تو یہ سب ماہر نفسیات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ سب آتا ہے بچوں کی نفسیات میں۔ اب ہے سماجی نفسیات۔ سماجی نفسیات میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سماجی برتاؤ کس طریقے سے کر رہا ہے، انفرادی برتاؤ کو جو سماجی برتاؤ ہے وہ کس طرح کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو آپ کو میں یہ کویشچن کر رہی ہوں کہ عوام کو تشدد کرنے پر کون سی بات اکساتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر کیا کر رہے ہیں، بہت زیادہ بیان بازیاں ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے اور ادر میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کیا ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، تشدد جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو یہ کائے کے اندر آتا ہے، ہمارا سماجی نفسیات کے بارے میں آتا ہے، یعنی کہ ایک فرد ہے جو کس طریقے سے دوسرے فرد کو کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، وہ خود بھی متاثر ہوتا ہے اور خود متاثر ہو کر دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے، ہماری زندگی پر دوسروں کا اثر کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کیا ہے، سماجی جانور ہے، اور ہمارا جو زندگی کا جو بڑا حصہ ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، گزارتے ہیں، ان کے ساتھ ہم تعامل کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے ہم ان سے کیا ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے جو بھی عقیدے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا مذہبی عقیدہ ہو، ہمارے جذبات ہو، ہمارے برتاؤ ہو، یہ ہمارے اندر کیا ہوتے ہیں، زندگی بھر اس میں چینجز آتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے جذبات، ہمارے برتاؤ، اس میں دوسرے افراد
ہمیں کیا کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ماہر نفسیات جو میئرس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سماجی نفسیات سے مراد کیا ہوتا ہے، فرد کی سوچ، جذبات اور عمل جو کس طریقے سے وہ دوسروں کو کیا کرتا ہے، متاثر ہوتے ہیں، اس کا جو سائنسی مطالعہ ہے۔ سماجی نفسیات میں گروپ میں موجود تعاون یا کشمکش، دیکھیے لوگ جب ایک ساتھ بھی رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کشمکش ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، کسی کے اندر دوستانہ برتاؤ ہوتا ہے، کسی کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے۔ یہ سب جو ہے یہ خوبیوں کا جائزہ جو ہے یہ سماجی نفسیات کے اندر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہوتا ہے ہمارا وقوفی نفسیات۔ وقوفی نفسیات کے اندر کسی بھی فرد کی توجہ پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی کہ دیکھیے کبھی کبھار ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن آ جاتا ہے ہمیں، تو کیا ہے سامنے کی 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہوئی جو گزر گیا ہے وقت وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم چیزیں کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہے نا۔ کسی کا زبان کا کیا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کر دی تو اس کا بھی اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، یہ وقوفی نفسیات میں ہے۔ تو وقوفی نفسیات میں جو اعلیٰ ذہنی اعمال ہے جیسا کہ غور و فکر کرنا ہے، استدلال ہے، فیصلہ سازی ہے، یہ تمام پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، یعنی کہ انسان اس میں جو ہے توجہ ہے، تصور ہے، غور و فکر ہے، حافظہ ہے، مسئلہ ہے، یہ کیوں اس طریقے سے کر رہا ہے، اسے کیوں پرابلمس آ رہے ہیں، اس کو حل کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے وقوفی نفسیات یہاں پر ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تجرباتی نفسیات۔ تجرباتی نفسیات یعنی انسانی برتاؤ پر کیا تجربہ کرنا ممکن ہے، یہ تجرباتی نفسیات میں آتا ہے، یعنی کہ ہم انسانی برتاؤ کس طرح سمجھتے ہیں، انسانی برتاؤ کے اصولوں کو تجربات کے ذریعے ہم کس طرح وضع کرتے ہیں، یہ تجرباتی نفسیات میں آتا ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ ہمارے بڑے جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری زندگی کا اتنا زیادہ تجربہ ہے، وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، ہر چیز کا کیا کرتے ہیں، ایکسپیرینس دیتے ہیں، ہے نا۔ یعنی تجرباتی نفسیات کے اندر ماہر نفسیات نے برتاؤ کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور بہت سارے تجربات بھی کیے ہیں جس سے انسان کا کیا ہے، کوئی بھی محرک پر کوئی بھی جو مہیج ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیمولس ہے کوئی بھی، اس کے لیے انسان کیا رد عمل بتاتا ہے، کیا رسپانس دیتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کس طریقے سے سیکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اس کا جذباتی رد عمل کیا ہوتا ہے، کبھی اسے کوئی مسائل آ گئے ہیں تو تجربات کی بنیاد پر اس مسائل کو کس طریقے سے اس کے حل تلاش کر سکتا ہے، تو یہ سب جو ہے وہ تجرباتی نفسیات میں آتا ہے۔ تو جو ہمارا ایون پولو ہے جو ماہر نفسیات ہیں انہوں نے کتوں پر جو ہے وہ تجربات کیے تھے، انشاءاللہ ہم آگے جو ہے کیا تجربہ کیے تھے وہ ہم ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اور جو چھٹا ہمارا کیا ہے، خلاف معمول نفسیات، جو نفسیات کی چھٹی شاخ ہے، نظریاتی شاخ ہے جسے ہم ایب نارمل سائیکالوجی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار خلاف معمول برتاؤ کرتے ہیں، یعنی وہ بیتو کی باتیں کرتے ہیں، بیتو کی حرکات کرتے ہیں، ناقص خیالات ہیں، جذبات ہے اور منفی سوچ وغیرہ ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، ان پر اداسی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے اوپر بہت زیادہ شک کرتے ہیں، مشکوک ہوتے ہیں، یعنی کہ میرے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حد سے زیادہ موڈی ہوتے ہیں، ہے نا، ان پر کوئی چیز کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں، کون سے عوامل ہیں، اس کا مطالعہ کرنا یہ خلاف معمول نفسیات میں آتا ہے۔ کوئی شخص حد سے زیادہ شکی ہوتا ہے، کوئی شخص بہت زیادہ موڈی ہوتا ہے، ایسی چیزوں اور حالات کے بارے میں سوچنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا ہم کہ بہت زیادہ ابسینٹ مائنڈ ہے، کسی کے اندر بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، کسی کے اندر جانوروں کا خوف ہوتا ہے، الگ الگ ٹائپ کے فوبیاز ہوتے ہیں۔ تو یہ سب خلاف معمول نفسیات کے اندر اسٹڈی کی جاتی ہے۔ وہ خلاف معمول نفسیات کی ایک کیا ہے، یہ نظریاتی شاخ کی یہ چھٹی کیا تھی، شاخ تھی۔ تو اب اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم اطلاقی نفسیات یعنی اپلائیڈ سائیکالوجی کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام پوائنٹس کو یاد کیجئے اور اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ اللہ حافظ۔